मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जर्नी ऑफ सुमरा देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ओमान एक ऐसा मुल्क है जो दिखने में किसी जन्नत से कम नहीं। एक ऐसा साफ सुथरा वतन जहाँ गंदगी जैसे वजूद ही नहीं। एक ऐसा साफ सुथरा वतन जहाँ गंदगी जैसे वजूद ही नहीं रखती। हर गली हर सड़क चमकती है और इमारतों का सफ़ेद रंग सूरज की रोशनी में ऐसा दमकता है जैसे मोती चमक रहे हों। यहाँ के बड़े बड़े बाजार मुनज़्ज़म तर्ज़ ज़िंदगी और तारीख के काबिल माहौल के लोगों को पहली नज़र में ही अपना गर्विदा बना लेते हैं। हर साल तकरीबन 31 लाख से ज़्यादा सियाह इस मुल्क की सैर के लिए आते हैं। और हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के हज़ारों बलोच अफराद को ओमानी शहरियत हासिल है, जो ओमान की फ़ौज में शामिल न होते हुए भी इस मुल्क की खिदमत करते हैं। ओमान अरब दुनिया का वो अनोखा मुल्क है जहाँ बुध के दिन औरतों के लिए एक ख़ास बाज़ार लगता है, जिसमें मर्दों का दाखिला सख्ती से मना है। ये बाज़ार सिर्फ ख़वातीन के लिए मखसूस है, जहाँ वो कपड़े, ज़ेवरात और घरेलू सामान खरीदते हैं। ओमान की औरतों की एक ख़ास किस्म का निकाब पहनती हैं, जिसकी वजह से पर्दा नहीं बल्कि अपनी सकाफत की पहचान को जिंदा रखना है। इस मुल्क का पूरा नाम सल्तनत ओमान है, जो अरबी जज़ीरा नुमा के जनूब मशरिक में वाक़िया है और अपनी जोग्राफियाई अहमियत की वजह से अरेबिया यानी अरब दुनिया का मोती भी कहलाता है। ओमान का कुल रकबा 3,95,000 मुरब्बा किलोमीटर है। इसकी सरहदें एक तरफ सऊदी अरब, दूसरी तरफ यमन से मिलती हैं, जबकि समंदर के बाद इसका राब्ता ईरान और पाकिस्तान से जा मिलता है। दिलचस्प बात यह है कि ईरान में भी एक शहर का नाम ओमान है, जिसकी वजह से अक्सर लोग इन दोनों को एक समझ बैठते हैं। अगर तारीख पर नज़र डालें तो यूनान की 3 किताबों में भी इस सरजमीन का जिक्र मिलता है, जहाँ 2000 साल पहले इसे ओमान के नाम से पुकारा जाता था। इस दौर में जहाँ के अरब समंदर से मछलियाँ पकड़कर, खजूरें बेचकर और ऊँट घोड़े पालकर ज़िंदगी गुजारते थे। ओमान के मशरकी इलाके दो रहमान में दुनिया के बड़े ऑयल फील्ड मौजूद हैं और यही इलाके मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। यहाँ से मछलियाँ और खजूरें बड़ी मिकदार में दुनिया भर में एक्सपोर्ट की जाती हैं, जिससे भारी आमदनी हासिल होती है। इनका सालाना GDP 86.1 बिलियन डॉलर है, जबकि शहरियों की औसतन सालाना आमदनी $4,615 यानी पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 25,57,000 रुपये बनते हैं। ओमान को बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है। इसकी अपनी करेंसी ओमानी रियाल है, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकतवर करेंसी समझी जाती है। हैरत की बात यह है कि 1970 तक यहाँ भारतीय रुपया इस्तेमाल होता था, मगर बाद में सुल्तान काबूस बिन सईद ने उस ओमानी रियाल मुतारफ़ करवाया और आज एक रियाल पाकिस्तानी 477 रुपये के बराबर है। ओमान की मईशत इतनी मजबूत है कि यहाँ के शहरी इनकम टैक्स नहीं देते। होटल्स और रेस्टोरेंट में कोई टिप नहीं लेना चाहता, लेकिन हर कोई अपनी सर्विस से मुतमईन ज़रूर करता है। मज़ीद दिलचस्पी की बात यह है कि जब कोई ओमानी नौजवान 18 साल का होता है तो हुकूमत न सिर्फ इसे शादी के लिए घर की जगह फराहम करती है, बल्कि अगर इसकी आमदनी $1,000 से कम हो तो घर का खर्च भी बर्दाश्त करती है। सोचिए कि आप भी ऐसे मुल्क की शोहरत लेना चाहते हैं जहाँ बगैर पैसा लगाए अपने घर बनाना मुमकिन हो। कमेंट में हाँ या ना ज़रूर लिखें। और वहाँ अगर आप कभी भी ओमान जाएं तो याद रखें, वहाँ एक गैर तहरीरी कानून है। बाज़ारों और सड़कों पर शोर शराबा या झगड़ा सख्त मना है। ऐसा करने वाला सीधा जेल जा सकता है, क्योंकि ओमानी माशरा सुकून और बर्दाश्त को सबसे ज़्यादा अहमियत देता है। यहाँ दिन की निस्बत रात में ज़्यादा सरगर्मियाँ होती हैं, क्योंकि गर्मी के बायस तामीराती काम और मजदूरों के काम रात के वक्त होते हैं। ओमान की रातें जागती हैं जबकि दिन सोते हैं। ओमान की रातें बाकी अरब दुनिया से कुछ मुख्तलिफ हैं। यहाँ की नाइट लाइफ खामोश और वक़ार के साथ चलती है। अगर आप दुबई या दोहा जैसे शहरों की चमक दमक वाली पार्टीज़ और तेज़ म्यूज़िक की तवक्को रखते हैं तो ओमान आपको हैरान कर देगा, क्योंकि यहाँ की रातों में आराम, सुकून और शाइस्ती का इम्तिजाज है। ओमान में ओपन ड्रिंक कल्चर या सड़कों पर आवारा गर्दी करना जैसी बातें नज़र नहीं आती, क्योंकि ये मुल्क सख्त इस्लामी और सकाफती कानून के तहत चलता है। शराब सिर्फ मखसूस 5 स्टार होटल, रेस्टोरेंट
بارز اور پرائیویٹ کلبز میں بھی دستیاب ہیں، اور وہاں بھی صرف غیر مسلم سیاح یا مخصوص لائسنس یافتہ افراد ہی اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں تک عمانی خواتین کی بات ہے تو وہ عام طور پر نائٹ کلب یا پارٹیز میں نہیں جاتی۔ ان کے لیے شام کا وقت زیادہ تر فیملیز گیدرنگ، کیفے یا ساحل سمندر پر چہل قدمی میں گزرتا ہے۔ البتہ جدید تعلیم یافتہ اور شہروں میں بسنے والے چند خواتین خاص طور پر مسقط میں پرائیویٹ ایونٹ یا ہائی کلاس ہوٹل لاؤنجز میں شریک ہوتی ہیں، لیکن وہاں بھی عمانی عورتیں اپنی ایک قدیم عربی اور خلیجی روایت خوبصورتی لیے ہوئے ہوتی ہیں۔ ان کے چہرے پر ایک وقار اور نرمی کا تاثر نمایاں ہوتا ہے۔ اکثر روحانی خواتین کی آنکھیں بڑی گہری اور سیاہ رنگ کی ہوتی ہیں، جو ان کے چہروں کو پرکشش اور پرہیز بناتی ہیں۔ ان کے بال عام طور پر گھنے سیاہ اور چمکدار ہوتے ہیں، جنہیں وہ زیادہ تر نقاب یا اسکارف میں چھپا کر رکھتی ہیں۔ 1975 سے پہلے سلطان شہید تیمور کی دور میں تیل کے ذخائر دریافت ہونے کے باوجود عمان دنیا سے الگ تھلگ تھا، جہاں ایک بھی ہوٹل موجود نہیں تھا۔ پھر 1970 میں سلطان قابوس بن سعید نے اپنے والد کا تختہ الٹ کر اقتدار سنبھالا اور عمان کو جدید دور میں داخل کر دیا۔ انہوں نے ملک میں سینکڑوں ہوٹل تعمیر کروائے اور انفراسٹرکچر کے شعبوں میں انقلاب برپا کیا، اور آج عمان کا ہیلتھ سسٹم دنیا کے بہترین 10 نظاموں میں شمار ہوتا ہے۔ عمان کے شہروں کی سڑکیں اتنی صاف ہیں کہ لگتا ہے جیسے ہر دن ان پر نیا فرش بچھایا جاتا ہو۔ عمان میں عورتوں کو ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہے اور وہ پارلیمنٹ میں باقاعدہ رکن کی حیثیت سے موجود ہیں۔ البتہ حکومت کے تمام اختیارات سلطان کے پاس ہوتے ہیں۔ وہ ملک کے سربراہ کا وزیر دفاع، وزیر خارجہ، چیف آف سٹاف اور سینٹرل بینک کے چیئرمین سب کچھ خود ہی ججز کی تقرری سے لے کر سزائیں معاف کرنے تک ہر فیصلہ ان کے پاس ہوتا ہے، اور ان کے فیصلے پر بھی کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ 50 سال تک حکومت کرنے والا سلطان قابوس سعید کے خلاف بات کرنا بھی جرم سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے اپنی پہلی شادی اپنے کزن قمریہ بنت سید شاہ نواز سے کی، جو 2 سال بعد ختم ہو گئی۔ بعد میں انہوں نے ایک بھارتی خواتین سے شادی کی، لیکن اولاد نہ ہو سکی۔ البتہ بھارت کو اس شادی کا بہت بڑا فائدہ ہوا۔ آج عمان میں ہزاروں بھارتی شہری کام کرتے ہیں، خاص طور پر سافٹ ویئر انجینئر، جو ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ سلطان قابوس کلاس میوزیم کے دل دیدہ تھے۔ ان کا 120 رکنی ارگ اسٹرپ پورے مشرق وسطیٰ میں مشہور تھا، جو ہر خاص موقع پر ان کے ساتھ پرفارم کرتا تھا۔ 2014 میں انہیں بڑی آنت کے کینسر کا مرض لاحق ہوا، اور 6 سال تک اسی بیماری میں مبتلا رہنے کے بعد وہ 10 جنوری 2020 کو انتقال کر گئے۔ کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنے کزن کو اگلا سلطان مقرر کرنے کی وصیت کرتی تھی۔ ان کی وفات کے اگلے دن سرکاری میڈیا پر سنایا گیا کہ آج کا عمان وہی نہیں جو 50 سال پہلے تھا۔ یہ ایک ایسا جدید، خوشحال اور پرسکون ملک ہے جہاں روایت، ترقی اور ثقافت ایک ساتھ سانس لیتی ہیں۔ ہر بدھ کے دن لگنے والے خواتین کے بازار اس کی تہذیب اور اس کی روایت کی جیتی جاگتی مثال ہے، اور یہی وہ پہچان ہے جو عمان کو عرب دنیا کا دل بھی ایک چمکتا ہے۔ عمان کو عرب دنیا کے دل میں ایک چمکتا ہوا گھیرا بنا دیتا ہے۔ ہر بدھ کے دن لگنے والا خواتین کا بازار اس کی تہذیب، اس کی روایت کی جیتی جاگتی مثال ہے، اور یہی وہ پہچان ہے جو عمان کو عرب دنیا کے دل میں ایک چمکتا ہوا ہیرا بنا دیتی ہے۔ عورتوں کے زیورات، لوائش، برتن، قالین اور بے شمار ایسی چیزیں ملتی ہیں جو عورتیں اپنے گھر کے لیے خریدتی ہیں۔ یہاں کا مشہور بازار اترا سوق کہلاتا ہے، جسے مارکیٹ یا ٹاکسنز بھی کہا جاتا ہے، کیوں نہ کہ اس بازار کی چھت اور دیواریں اس انداز میں بنی ہوئی ہیں کہ یہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی۔ عمان کی مقامی عورتیں ایک منفرد ہاف کشن نقاب پہنتی ہیں، جو باقی اسلامی دنیا کے نقاب سے بالکل مختلف۔ اس نقاب کی ایک دلچسپ اور پراسرار کہانی بھی کہا جاتا ہے کہ عمان کے شہر سلالہ میں ایک طاقتور جادوگر عورتوں کے پیروں کے نشانات سے شیطانی عمل کرتا تھا، اوپر اپنا جادو کر دیتا تھا۔ اس ظلم سے بچنے کے لیے عورتوں نے اپنے چہرے اور جسم کو چھپانا شروع کر دیا،
اور یوں یہ خاص نکاب ایک روایت بن گیا جو آج تک قائم ہے، اگرچہ اب اس کے رواج بہت کم رہ گیا ہے۔ اب آتے ہیں اسی تاریخی غلطی کی طرف جو بھارت نے کی اور آج تک پچھتا رہا ہے۔ جب عمان کے سلطان تیمور بن سعید نے بھارت کو دبانے اور اس وقت کے نہرو حکومت سے یہ کہا کہ انکار کر دیا کہ اس علاقے میں رکھا ہی کیا ہے، بعد میں اسی علاقے میں اس کی کیڈی واٹر فورٹ کو بھارت نے اپنے زیر اثر کرنے کی کوشش کی، لیکن پاکستان پہلے سے اس پر نظر رکھ رہے ہوا تھا۔ 1958 میں پاکستان نے یہ فورٹ عمان سے صرف 3 ملین امریکی ڈالر میں خرید کر اپنی حدود میں شامل کی۔ آج یہی بندرگاہ گوادر کو پاکستان کے لیے گیم چینجر بن چکی ہے، جس نے ایران اور یو اے ای کی بندرگاہوں کی اہمیت کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ بھارت اپنی اسی غلطی پر آج بھی افسوس کرتا ہے اور بلوچستان میں بدامنی پھیلا کر اس بندرگاہ کے خلاف پروپیگنڈے کرتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عمان کے زیر اثر رہنے کی وجہ سے بہت سارے بلوچوں کے پاس آج بھی عمانی شہریت ہے اور بڑی تعداد میں لوگ وہاں روزگار کے لیے مقیم ہیں۔ عمان کا سب سے بڑا اور حسین شہر مسقط ہے، جو دارالحکومت بھی ہے، اور تقریباً 15 لاکھ آبادی والا یہ شہر اپنی خوبصورتی اور تہذیب کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کی سب سے بڑی عبادت گاہ سلطان قابوس گرینڈ مسجد ہے۔ 6 سال میں تعمیر ہوئی۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا پتھر بھارت سے منگوایا گیا اور اس کے اندر بچھایا ہوا دنیا کا سب سے بڑا ایک ٹکڑا قالین، جو 6 عورتوں نے 4 سال کی محنت سے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ اس قالین کا وزن ہزاروں ٹن ہے۔ اس میں استعمال ہونے والا رنگ اس مسجد کو ایک شاہکار بنا دیتا ہے۔ مسقط بندرگاہ شہر بھی ہے جہاں مچھلیوں کا کاروبار سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور یہاں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ تمام عمارتیں سفید رنگ میں ہیں اور ایک جیسی نظر آتی ہیں۔ کوئی بھی عمارت 5 منزل سے اونچی نہیں، کیونکہ یہ سلطان کا فرمان تھا کہ تاکہ شہر کی خوبصورتی برقرار رہے۔ اگر آپ عمان کی گلیوں سے گزریں تو ایک دلکش خوشبو آپ کا استقبال کرے گی، اور یہ ہے لوبان کی پرکشش مہک جو عمان کی پہچان بن چکی ہے۔ ایک وقت تھا جب یہ خوشبو صرف شاہی خاندان اور محلوں میں استعمال ہوتی تھی، لیکن آج بھی ہر گھر صبح کے وقت اس سے کوئلے پر جلا کر پورے گھر میں پھیلایا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی عمانی گھر میں جائیں تو آپ کی توازو لیموں کی چائے، کھجوروں اور لوبان کی خوشبو سے کی جائے گی، جو مہمان نوازی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ دنیا کی بہترین عربی گھوڑے یہاں پائے جاتے ہیں، جن کی نسل کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے خاص گھوڑوں سے جوڑا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک گھوڑا حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمندر سے ملا تھا، جو اپنی وفاداری میں مثال تھا۔ آج انہی گھوڑوں کی نسل دنیا بھر میں عرب شاہی خاندانوں کی پسندیدہ ہے۔ یہی نہیں، عمان کے کاریگر دنیا کے بہترین لگژری جہاز بناتے ہیں جو پورے یورپ تک ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ عمانی شپ بلڈر نے یہ فن اپنے آباء و اجداد سے سیکھا، اور آج ان کے بنائے گئے بحری جہاز عالمی معیار کے سمجھے جاتے ہیں۔ یہاں کے لوگ تعلیم کے معاملے میں بھی پیچھے نہیں۔ عمان کی لٹریسی ریٹ 95% ہے، اور یہاں کے لوگ نہ صرف محنتی ہیں بلکہ ایک دوسرے کے مددگار بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کی کرائم ریٹ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ عمانی مزاج مہمان نواز اور پرسکون مزاج کے مالک ہیں۔ اکثر مقامی لوگ بائک پر آنے والے سیاحوں کو روک کر اپنے گھروں میں مہمان بناتے ہیں، انہیں چائے اور کھانے کی دعوت دیتے ہیں۔ تو دوستوں، کیسی لگی آج کی ہماری ویڈیو؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے۔ ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ اللہ حافظ۔